अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारियम ईमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इसहाक डार साहब डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर कर दिए गए हैं। आज इतवार का दिन है, वजीर आजम साहब मुल्क से बाहर हैं। उसके बावजूद ये बड़ी हेस्टिली नोटिफिकेशन सामने आया है। इसकी क्या वजूहात है, खासतौर पर इसके कानूनी निकात पे हम जायजा लेंगे प्रोग्राम के पहले से। इसके साथ साथ 6 जजेस का जो खत है, सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को उसकी समाअत करनी थी, वो तारीख तकरीबन आन पहुंची है। इस दरमियान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और खासतौर पर आगे का लाएमल क्या होता दिखाई दे रहा है, इस पे भी हम राय लेंगे अपने जो स्टीम्ड गेस्ट हैं उनसे। आखिर में बढ़ती हुई आबादी कंट्रोल करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तमाम सियासी जमातों के मैनिफेस्टो के ऊपर ये इशू है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो दी नहीं जा रही क्योंकि सियासी मसाइल इतने गंभीर हैं कि ये जो अहम नौयत के मसाइल है ये इग्नोर हो जाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी से इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे। आज शाम को अचानक ये खबर ब्रेक हुई कि इसहाक डार साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर कर दिए गए हैं। ताज्जुब की बात है कि आज इतवार का दिन है, वजीर आजम साहब मुल्क से बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब हांगकांग में खुद। इस दौरान ये इतवार के रोज ये नोटिफिकेशन क्यों लाया गया, लेकिन बहरहाल अब इसहाक डार साहब इस मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आज के दिन के बाद फाल तौर पे हो चुके हैं। इससे पहले चहमगोइयां थी कि गालिबन पीपल्स पार्टी को जब नेगोशिएशन के मरहले में थे तो ये ऑन द टेबल था कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की जाए, लेकिन लगता है कि अब वो दरवाजा बंद हो गया है। पीपल्स पार्टी ने शायद मना कर दिया है या इसहाक डार साहब की ऐसी मजबूरी थी कि उनको इस ओहदे पे लगाना था। इससे पहले क्या ये पहले इस मुल्क की हिस्ट्री के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं? हरगिज नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एक बड़े ही मुख्तसर अरसे के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ये भी बड़े मुख्तसर अरसे के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब हमने देखा था कि वो एक बड़ा ही अचंभे की बात थी कि वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। सो मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी तो ये कंसेंसस बनाने के लिए या जो पॉलिटिकल अपने मामलात को सॉल्व करने के लिए इस ओहदे का सहारा लेती रही है। अब फाइनली इसहाक डार साहब अपनी ही हुकूमत में अपने ही वजीर आजम की जमात के उसके नीचे एक एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे। इससे पहले जब परवेज इलाही साहब थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो एक पावरलेस सी, एक टूथलेस सी पोजीशन थी और उस वक्त पीएम वाले उनको ताना दिया करती थी कि पावरलेस होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो सियासी तौर पे जो भी उनकी उस वक्त बिकरिंग होती थी, जो आगे पॉइंट स्कोरिंग होती थी, तो उसमें उनको पावरलेस होने के ताने दिए जाते थे। अब इसहाक डार साहब तो नहीं लगता कहीं से कि वो एक पावरलेस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन इसमें कानूनी तौर पर भी कुछ नुकात हैं जिनका जवाब हासिल करना जरूरी है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो 6 जजेस का केस है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट है? तो उसका जवाब है कि नहीं है। क्या इसके लिए किसी कानूनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी? पहले तो हमने देखा कि नहीं की गई, तो अब किस तरह के इख्तियारात होंगे, क्या उनका मैंडेट होगा, किस तरह की पावर्स एक्सरसाइज कर चुके हैं, इसके कानूनी निकात क्या होंगे? क्विकली पहले प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करते हैं। इरफान कादिर साहब से आगाज करते हैं। कानूनी तौर पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जगह नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल यूजुअली कंसेंसस बिल्डिंग के लिए इस तरह के ओहदे क्रिएट किए जाते हैं। अभी तो अपनी गवर्नमेंट है, उसमें कंसेंसस का भी बज़ाहिर कोई मसला नजर नहीं आ रहा। सो ये इसको कानूनी तौर पर ये कहां से ताकत हासिल करेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब? जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि इसमें जो पहली चीज़ देखने की है ना कि कानूनी तौर पे आया किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो आइन का आर्टिकल 4 इसकी वजाहत करता है और वो कहता है कि कोई भी चीज़ जो है अगर उसकी ममानियत एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो उसको किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। अगर कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट नहीं किया गया तो फिर वो चीज़ हो सकती है। और जैसे आपने अभी कुछ मिसालें दी कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 73 में आया था और जिसको कि 51 इयर्स हो चुके हैं और इन 51 इयर्स में एक से ज़्यादा दफ़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। आपने लास्ट जो अपॉइंट हुए थे वो परवेज इलाही साहब थे। तो चूँकि ममानियत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारी और भी पोजीशनें हैं जहाँ पे कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के नीचे उनको दर्जा दिया जाता है वफाकी वज़ीर का, जिस तरह के स्पेशल असिस्टेंट्स हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह से एडवाइज़र्स हैं उनको वफाकी वज़ीर का दर्जा दे दिया जाता है। और ये भी एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है और एग्जीक्यूटिव का इख्तियार इन मामलात में जहाँ कोई ममानियत नहीं है वो काफ़ी उनके इख्तियारात होते हैं और वो ये इस तरह की पोजीशन जो है वो कन्फर की जा सकती है किसी पे भी। और ये एक नॉमनक्लेचर है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, जिससे कि एक इम्प्रेशन मिलता है कि भी प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे सीनियर वजीर होंगे वो ये होंगे
اور اسی لیے ہم یہ دو ٹرم سنتے ہیں، ایک سینئر منسٹر کی جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر بھی اسی طرح سے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، تو سینئر منسٹرز بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں اور یہ بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے اور عہدے جو ہیں، جس طرح اومبڈسمین کا عہدہ تھا پہلے، تو اس کی پوزیشن بھی اس وقت سینئر منسٹر کے برابر کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور جب مجھے یاد ہے جسٹس اسلم ریاض حسین جب تھے وفاقی محتسب اور ان سے پہلے سردار اقبال صاحب تھے، تو ان کا عہدہ جو تھا وہ سینئر وزیر کے برابر تھا اس وقت. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں چونکہ ممانعت نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غیر ٹھیک ہے. یعنی آپ کا نقطہ ہے کہ جس چیز سے روکا نہیں گیا اس کے لیے گنجائش نکل جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، مور اور لیس ان موٹے موٹے الفاظ میں یہ جی بالکل نکل جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، کیونکہ ایک قانونی رائے اس پہ یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی عہدہ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. ملک کے اندر آئین اور قانون کا تو خیر ہم دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت اپنی مرضی کے ہر طرح کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. جب پرویز الہی صاحب بھی پرائم منسٹر بنے تھے تو تب کوئی قانونی ترمیم نہیں ہوئی تھی، نہ آئینی ترمیم ہوئی تھی، وہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ تھا اس وقت. ابھی تو خیر کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ والی ایسپیکٹ بھی نہیں ہے. قانونی طور پہ ڈپٹی پرائم منسٹر اپنے اختیارات کہاں سے حاصل کرے گا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر کے کوئی اختیارات نہیں ہیں جی، یہ صرف ایک نمائشی قسم کا ایک لیبل ہے جو آپ کسی کو دے دیں، اس کی عزت تکریم میں اضافہ اگر ہوتا ہے اس سے تو ہو جائے، لیکن اس کا آئین اور قانون میں کوئی وجود نہیں ہے. نہ اس لیبل کے اس عنوان کے دے دینے سے ان کے کوئی اختیارات میں اضافہ ہوگا. بس ایک نمائشی سا ایک لیبل ہے، کسی انا کی تسکین کے لیے دیا گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا کوئی آئینی یا قانونی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آئینی طور پہ کیا قانونی طور پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز ہم اس طرح کے ایک سیاسی ماحول میں ہیں جہاں پر شاید اس فیصلے کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ قانون یہی ہے کہ جس چیز کا اختیار قانون نے نہیں دیا وہ آپ نہیں کر سکتے. اگر قانون نے ایک عہدہ قائم ہی نہیں کیا، قانون میں ایک عہدے کا وجود ہی نہیں ہے، تو آپ نے اس عہدے پہ کیسے کسی کو تعینات کیا؟ لیکن یہ ایک معمولی سی بات ہے، اس سے کوئی بڑا اثر کسی بھی چیز پہ نہیں پڑتا. کوئی کرنا چاہے پٹیشن تو کر دے، لیکن میری نظر میں یہ غیر اہم معمولی سا معاملہ ہے. اس سے صرف یہی نظر آتا ہے کہ ماحول کیا ہے حکومت کے اندر، اور خاندان کی جو ایک تکریم دینے کی خواہش ہے وہ کتنی طاقتور ہے. اس سے علاوہ اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں مطلب نہیں ہے، نہ اثر ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، چونکہ 6 ججز کے خط کا جو اسکوٹ نوٹس کیس ہے اس کی تاریخ بھی 30 اپریل کی قریب آ گئی ہے. اس دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کوئکلی اگر ہم وہ بتانے کے بعد آپ سے پوچھیں دونوں جو اپنے مہمان ہیں ان سے کہ بھئی آگے ان کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا فل کورٹ کی طرف بڑھتی جائے گی یا کل کوئی ہم اور کسی اور نہج پہ اس کیس کی آگے پروگریشن دیکھیں گے؟ 6 ججز کا جو خط ہے اس کی 30 اپریل کو جو ہیئرنگ ہوگی، اس کی جو پہلی سماعت 3 اپریل کو ہوئی تھی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں، ایک 7 رکنی سپریم کورٹ بینچ نے یہ کیا تھا. اس وقت سوال اٹھایا گیا تھا کہ فل کورٹ کیوں نہیں بن سکتا، تو کہا گیا تھا جی کہ اویلیبلٹی نہیں ہے. اس کے بعد میں دیکھا کہ پٹیشنز بھی آئی ہیں مختلف جس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ 30 تاریخ کو کہیں معاملہ اس طرف جا رہا ہے یا نہیں. لارجر بینچ نے 6 ججز اسخود نوٹس کیس میں تحریری معروضات طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 30 اپریل تک ملتوی کی تھی، اور 9 اپریل کو ہم نے دیکھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ججز اسخود نوٹس کیس کی سماعت سے معذرت کر لی تھی. 23 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی جس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں جاری اسخود نوٹس کیس کے دوران ہائی کورٹ کا متفقہ موقف پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد 26 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا تھا وہ بھی تھا. بعد ازاں حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کی ایک سربراہی میں کمیشن بنایا تھا. اس کمیشن نے معذرت کر لی تھی. اس صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ تجاویز بھی سامنے آئی ہیں متفقہ طور پہ. بڑے ہی سینئر صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے اس تجاویز کے حوالے سے اپنے ویلاگ میں ذکر بھی کیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم اس بات کا آغاز آپ سے کریں سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جب 30 تاریخ کو ہم جا رہے ہیں، ہم کو 3 ہفتے کا ایک پیریڈ تھا جس میں تمام لوگوں سے تجاویز بھی طلب کی گئی تھی، اب وہ معاملہ بھی ہوگا، لیکن پہلے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائیورٹی فل کورٹ بنانے کی طرف جائے گی کیونکہ وہ پٹیشنز بھی اپ فور ہیئرنگ ہے، وہ کلب ہوئی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، یا پھر یہ اسی کو یہ 6 رکنی بینچ ہی آپ کو فیصلہ کرتا دکھائی دے رہا؟
دیکھیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. کاز لسٹ غالباً ابھی تک نہیں آئی. عام طور پہ جو ہفتے کے مقدمات ہوتے ہیں ان کی لسٹ آ جاتی ہے پچھلے جمعے یا ہفتے کو, تو اس لیے اس وقت تو کچھ کہنا ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے فل کورٹ ہو, لیکن اگر فل کورٹ نہیں کسی وجہ سے بنایا جاتا تو پھر اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ جو کمیٹی ہے 3 سینئر جج صاحبان کی, جس میں چیف جسٹس صاحب شامل ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فل کورٹ نہیں بنانا. اب درخواستیں تو اپنی جگہ ہیں, وہ رہیں گی, ان کا تقاضا درخواستوں کی بنیاد پہ کوئی کرے گا تو کرے گا, لیکن اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا, تو شاید یہی کہا جائے گا بینچ کی جانب سے کہ اب آپ جو مدعا ہے, جو معاملہ ہے, اس پہ بحث کیجئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اصرار ہو سکتا ہے پٹیشنرز کی طرف سے یا جن لوگوں نے بھی درخواستیں دائر کی ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے. جی عرفان قادر صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فل کورٹ ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو سیٹل کرے تو کیا اس کا زیادہ وزن ہوگا؟ کیا وہ پریفرڈ وے وہ ہونا چاہیے ہے, یا یہ جو 6 رکنی بینچ ہے, ٹھیک ہے اب چونکہ یہ کیس ٹیک اپ ہو رہا ہے, اس کو اسی بینچ کے سامنے ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو سیاسی محرکات کے معاملات ہیں جو کہ عدالتوں میں آتے ہیں, وہاں پہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں سے ریسنٹ ایئر سے ایک ڈیوائیڈ نظر آتی ہے ججز میں. اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں پچھلی 6-7 دہائیوں سے جب سے پاکستان بنا ہے, مارز وجود میں آیا, تو پولیٹیکل ریپرکشنز کے جو معاملات ہیں ان میں ججز میں ایک ڈیوائیڈ رہی ہے, اور اس وقت بھی ہمارے پاس ایک ڈیوائیڈڈ کورٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس لیے یہاں پہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ بھی اس چیز کی وجہ بن سکتے ہیں, یہ جو معاملات اس وقت اس نیچ تک پہنچ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اپنے حدود و قیود میں رہنا چاہیے, اور بالکل انتظامیہ کو بھی اپنے حدود و قیود میں رہنا چاہیے. کوئی بھی اپنی حدیں پار کر کے دوسرے ادارے کی حدود میں نہیں گھس سکتا, اور یہ معاملے جو ہیں آپس میں یہ طے ہونے چاہیے اور کلیئر ڈیمارکیشن ہونی چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک وہ عدلیہ تھی جو کہ بالکل ایٹ ون ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی, پھر ہم نے دیکھا عدلیہ کچھ سیاسی گروپس کے ساتھ ہو گئی, پھر سیاسی طور پہ عدلیہ ڈیوائیڈ ہو گئی, کیونکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ججز کی اس میں بالکل عمل دخل رہا ہے ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی, ٹھیک ہے, اور ہماری, لہذا وہ جو ان کی لائکس ڈس لائکس ہیں وہ ایک نیچرل فنومنا ہے. اور ان معاملات میں جب یہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں ججز, تو ان کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ سی پیدا ہو جاتی ہے. تو کسی بھی جمہوریت میں ادارہ جات میں ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہے, اور اس میں کوئی بھی ادارہ دوسرے سے سبقت لے جانے کی نہ تو کوشش کرتا ہے, نہ کرنی چاہیے ان کو, اور ان کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے. اب یہ جو ساری چیز اب منظر عام پہ آ گئی ہے, ہاں کچھ ججز کو اس طرح سے محسوس ہوا ہے جس طرح کہ ان کے معاملات میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے, لیکن بہت ساروں کو اس طرح کے بالکل محسوس نہیں ہوا. مجھے پتا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں تھرو آؤٹ دیئر کیریئر کوئی بھی ان کو یعنی اپروچ نہیں کرتا. کچھ ججز کے ساتھ اگر اس طرح ہوا ہے تو میں خود سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ یہ لاپ سائیڈڈ ہو کے عدلیہ جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا دے دوسروں کو کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. کیونکہ سر اس میں مورد الزام ٹھہرانے سے زیادہ, سر ایک سیکنڈ ابھی ریسنٹلی ابھی جو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں, کل ہی انہوں نے آسمان جہانگیر کانفرنس میں جو آئندہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عدلیہ کو چاہیے کہ ایک تو غلط فیصلے نہ کرے, دوسرا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹسز جو ہیں وہ مختلف چیف جسٹس مختلف یارڈ سٹک قائم کر رہے ہیں. ہمیں انڈیویجولز کو سٹرونگ نہیں کرنا, یہاں پہ انسٹیٹیوشن کو ہم نے انڈیویجولائز نہیں کرنا, بلکہ ہم نے انڈیویجولز جو کہ ججز ہیں ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نقطہ آ گیا, مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے اس پوائنٹ نقطے سے. اس سے ایک آخری بات, اور یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پہ اگر کوئی اثر انداز ہوا ہے تو وہ جج صاحبان خود ہوئے ہیں اندر سے, اور یہ بھی ایک ماضی کے چیف جسٹس نے اپنی تقریر میں کہا تھا. فیر انف, مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, خطرہ فرام ود ان. جی سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ معاملہ سیاسی ہرگز نہیں ہے. یہ معاملہ اداروں کے حدود کے تعین کا ہے اور ان حدود کے اطلاق کا ہے, اور اطلاق صرف اور صرف ایک ادارہ کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے, وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہماری عدلیہ.
آئین نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے اگر تجاوز ہوتا ہے تو کون سا وہ ادارہ ہے جو یہ اعلان کرے گا، جو یہ دیکھے گا کہ تجاوز ہوا ہے اور پھر حکم پاس کرے گا کہ یہ تجاوز غیر آئینی ہے اور یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ معاملہ صرف عدالت ہی طے کر سکتی ہے، لہٰذا اس کو سیاسی کہنا میری نظر میں کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک عدالتی اختیار جو آئین کی پامالی کو روکنے کے لیے عدالت کو آئین پاکستان نے دیا ہے، یہ اس اختیار کا معاملہ ہے۔ تو یہ بالکل اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 6 جج صاحبان نے کسی سیاسی محرکات کے تحت یہ بات نہیں کی، جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے بیان کر دیا۔ اب ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس جس کو ہم کہتے ہیں، بطور ادارہ عدلیہ کو ایک رسپانس دینا ہے، اس نے تنبیہ کرنی ہے، اس نے منع کرنا ہے اور اس نے ایک نظام قائم کرنا ہے جس کے ذریعے آئندہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کارروائی کی جا سکے، جج صاحبان کو بھروسہ ہو کہ وہ اکیلے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، ان کا ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ فیصلہ اب کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو عدلیہ پہ حملے ہوئے ہیں یا جو عدلیہ کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، جو دخل اندازی ہوئی ہے، آئندہ اگر ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور اس کا تدارک کیسے کرنا ہے۔ اس کا کچھ سیاست سے تعلق ہے۔ اس کا ایک رف سا اسکیچ جو کہ تجاویز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جب انہوں نے مشاورت کے بعد پیش کی سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی ڈسٹرکٹ جج ہوگا تو سیشن جج ہوگا، وہ اپنے سے سپیریئر جج کو بتائے گا، اس سے جو سپیریئر جج ہوگا وہ انسپیکشن جج کو بتائے گا، اور اس طریقے سے ہائرارکی میں جو بھی جج صاحب ہوں گے جن کو ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ اپنے سے امیڈیٹ سپیریئر جو جوڈیشری ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے اس حوالے سے، اور اگر 7 دن میں نوٹیفائی نہ کیا گیا تو شاید کنٹیمپٹ آف کورٹ مس کنڈکٹ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے۔ تو ایک یہ تجویز بھی ابھر رہی ہے کہ بھئی یہ ایک ایکشنیبل سٹیپ ہو سکتا ہے، ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ جی سلمان صاحب۔ ٹھیک ہے، یہ تمام تجاویز آئیں گی۔ میں نے دیکھا ہے سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے تجویز آ رہی ہے کہ کوئی قانون سازی کی جائے، جو ہماری ایجنسیاں ہیں ان کو کسی قانون کے تابع کیا جائے، کیونکہ ابھی کوئی قانون ہی نہیں ہے ہماری جو بڑی خفیہ ایجنسی ہے اس کے حوالے سے۔ تو لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قوانین تو ہمارے ہیں ہی نہ، آئین پاکستان موجود ہے، آئین کہتا ہے، حلف لیتے ہیں لوگ کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، پھر بھی وہ نکلتے ہیں۔ تو کون سا قانون ہے جو ان کو روکے گا؟ لیکن قانون کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ آپ ایک اوور سائٹ کے لیے یا نگرانی کے لیے کچھ ادارے اور قائم کر دیں، لیکن ان اداروں پہ بھی اگر اسی قسم کا دباؤ ہوا، وہ عدلیہ سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے برتر تو ادارے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا در حقیقت یہ معاملہ جو ہے یہ طاقت کے استعمال کا ہے، اور طاقت کے استعمال کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سماج میں، معاشرے میں، ہم سب میں ایک اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں اصول کا زیادہ معاملہ ہے، آپریشنل جو اس کے طرف جو اس کی سائیڈ ہے وہ سیکنڈری ہے۔ ایک جاتے جاتے کہ مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے، عرفان قادر صاحب کیا یہ بات درست ہے؟ یہ آپ نے ایک جگہ کہی تھی، میں اس کی انٹرپریٹیشن آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اسی ایسنس میں یہ بات ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ہونے والی ہے، مدت میں توسیع کی، کوئی جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کی آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو خیال ہے نا کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس صرف عدلیہ دے سکتی ہے، تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عدلیہ اپنے معاملات میں انسٹیٹیوشنل رسپانس دے گی اور اپنے معاملات میں خود ہی جج بن جائے گی، ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور کچھ ججز کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اور کچھ وکلاء کو کہ عدلیہ جو ہے دے آر دا گارڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن، تو دے مے بی گارڈنگ دا کانسٹیٹیوشن بٹ دے آر ناٹ دا سول گارڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن۔ لیکن ہمارے وکلاء نے ججز کے ساتھ مل کے ایک یہ جو کریٹ کر دیا ہے امپریشن، جس سے کہ ایک میگالومینیا کریٹ ہو گیا کہ عدلیہ سبقت لے جائے گی پارلیمان پہ اور ایگزیکٹو پہ، اور یہ سب کے اوپر ہے اور یہ سب کو انسٹیٹیوشنل رسپانس دے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ اب آپ کی جو دوسری بات ہے بالکل ہے ماریہ، بالکل ہے، اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو آئین کے حوالے سے حتمی بات کر سکے۔ سر میرا وقت تھوڑا سا مختصر ہے، نہیں بہت سارے ادارے ہیں اور میرے پاس مثالیں موجود ہیں، لیکن میں اب آپ سر کوئکلی میرے سوال کا جواب دے دیں پھر میں اس بحث کو سمیٹوں گی۔ جی 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 میں دیتا ہوں اس پہ کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے اٹ از آن دا کارڈز، اور یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، ناٹ دیٹ کہ میں کو پریوی ہوں کسی انفارمیشن کا، میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، میں 8-10 سال سے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ تمام جو طوفان آ رہے تھے، یہ جو عدلیہ کا اور یہ انسٹیٹیوشنل جو کلیشز تھے، یہ جو سٹارمز آ رہے تھے اور جو آنے والے تھے،
میں نے سارا پریڈکٹ کیا ہوا تھا اور ایگزیکٹلی اسی طرح چیزیں ہو رہی ہیں. اور اب اس کو ہمارا ملک مکمل نہیں ہو سکتا کہ یہ کنٹینیو کرے اس طرح کی چیزیں. تو ان ٹینشنز کو ختم کرنے کے لیے یہ جو کنٹورز ہیں ہماری جورسڈکشن کے, ان کو زیادہ کلیریفائی کرنا پڑے گا تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. اور وہ پیکج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت ہے اس وقت آنے والے وقت کی, اور تاکہ پاکستان میں ایک ایکویلیبریم قائم ہو اداروں کے درمیان, اور جمہوریتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ادارہ دوسرے سے لڑنا شروع کر دے. بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے تو یہ پیکج آتا دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب موجود تھے, سلمان اکرم راضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے اسحاق ڈار صاحب کی جو تعیناتی کا قانونی پہلو دیکھ لیا, ذرا سیاسی پہلو پہ اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پرائم منسٹر صاحب سعودی عربیہ میں ہیں, نواز شریف صاحب ہانگ کانگ میں ہیں. ایسے میں اس نوٹیفیکیشن کا سامنے آنا جس کے تحت اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے, اس پہ بات کریں گے. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران یوسف صاحب اور محمد مالک صاحب. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. کامران آپ سے اس لیے آغاز کروں گی کیونکہ آپ فارن آفس کی جو تمام معاملات ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں. اتنی جلدی کیا تھی, اتنی ارجنسی کیا تھی کہ وزیر اعظم صاحب بھی باہر ہیں ملک سے, فارن منسٹر صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا ہے, تو واپس آ کر بھی یہ نوٹیفیکیشن ہو سکتا تھا. ایک تو سنڈے کا دن, دوسرا ملک سے باہر ہونا, اس کے پیچھے اتنی ارجنسی کیا تھی؟ آئی تھنک یہ ایک مسٹری ہے. بالکل آپ کہہ رہی ہیں کہ آخر کیا آفت آن پڑی کہ اگر ان کو اپوائنٹ کرنا ہی تھا ڈپٹی پرائم منسٹر تو یا تو سعودی عرب جانے سے پہلے کیا جا سکتا تھا یا بعد میں کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ خبر جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تو ہوگی, لیکن میرے لیے حیران کن اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس حوالے سے آئی تھنک جو کچھ شہم گوئیاں آلریڈی ہو رہی تھیں جب سے ان کو اگنور کیا تھا ایز فائنانس منسٹر نہیں بنایا اسحاق ڈار صاحب کو, تو جو ابھی تک ان کا کنڈکٹ رہا ایز فارن منسٹر, جتنا مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی ان کا دل جو ہے وہ فائنانس منسٹری میں ہی ہے, اور ان کا دل وزارت خارجہ میں نہیں لگا. ان کو یہی لگا کہ اسٹل ان کو فائنانس منسٹر بنانا چاہیے تھا. اینڈ ایون وائل ایز فارن منسٹر, یہ مجھے پتا ہے جو ذرائع کہتے ہیں کہ اسٹل ان کی جو ملاقاتیں ہیں فائنانس منسٹری کے افیشلز ہوں, ایف بی آر کے لوگ ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت عرصے تک وہ فائنانس منسٹر رہے پاکستان کے, تو ان کے اسٹل آبویسلی ایک کنیکشنز ہیں, تعلقات ہیں, تو وہ لوگ دفتر خارجہ اسٹل آتے جاتے رہتے ہیں. اسٹل ان سے وہ فائنانس منسٹری کے حوالے سے, اکنامک جو پالیسیز کے حوالے سے ان پٹس وغیرہ لیتے رہتے ہیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کلیئرلی انہوں نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب اس کے اندر جو مجھے بات سمجھ آئی ہے, آئی تھنک کہ وہ اسٹل کہیں نہ کہیں ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے ان کا اسٹیٹس ایلیویٹ کر کے, کیونکہ جب ان کو فارن منسٹر بنایا گیا تھا تو شاید یہی تاثر تھا کہ ان کو ڈیموٹ کیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو سب سے کی کوشچن ہے کہ ایز ڈپٹی پرائم منسٹر ایک خدشہ ہے کہ پاور اسٹرگل بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایز ڈپٹی پرائم منسٹر جو کہ آئین میں کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں ہے, نہ ہی اس کے مینڈیٹ کے بارے میں ذکر ہے, بٹ کیونکہ ان کا اسٹیٹس تمام وزراء سے ابو ہوگا, تو کیا وہ ایز ڈپٹی پرائم منسٹر ایک دفعہ پھر جو ملک کی اکنامک پالیسیز ہیں اس میں انٹرفیئر کریں گے؟ یہی میرا سوال ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ماضی کے ادوار تھے مالک صاحب, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بطور ڈپٹی پرائم منسٹر ہی آپریٹ کیا کرتے تھے اسحاق ڈار صاحب. وزیر اعظم صاحب ذرا ان کی بطور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ذرا لیڈ بیک اپروچ تھی, تو اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب جو تھے سارے آپریشن معاملات دیکھتے تھے. تو اگر ٹیکنیکلی اس کو سوال کو میں ایسے فریم کروں کہ اسحاق ڈار صاحب اب محسن نقوی صاحب اور محمد اورنگزیب صاحب ان کے باس ہیں امیڈیٹ. دیکھیں, بڑی بدقسمتی کی بات ہے جب 25 کروڑ کا ملک 2-3 لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے چل رہا ہو. جو کامران ابھی بات کر رہے تھے, بات بڑی سمپل ہے. ڈار صاحب بالکل ناخوش تھے جب فائنانس منسٹری نہیں ملی, اور اس بات سے بھی ناخوش تھے کہ وہ کل کے آنے والے اورنگزیب صاحب وہ سینئر بینکر ہوں گے, بینک کے پریزیڈنٹ ہوں گے, لیکن پالیٹکس میں تو ان کو ناوارد ہے نا. وہ ان کی لیول پہ آگے کیبنٹ کلیگ بن گئے, تو ظاہر ہے انہوں نے اب جب ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ لیا تو وہ پروٹوکول میں اوپر ہو گئے, چاہے پاورز یا وہ تو ابھی ڈیفائنڈ نہیں ہے. یہ سمپلی ایک کیبنٹ کے رولز کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے, یہ پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں ہے, لیکن پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر بڑے ان یوزول سرکمسٹانسز میں تھے. جب نصرت بھٹو صاحبہ تھیں, ان کی بھی آپ کو اس زمانے کی سچویشن پتہ ہے, بے نظیر کے اور ان کا جو ایشوز تھے, پھر وہ پلیکیٹ ہوئے, پھر پرویز الہی صاحب بنے ایک زمانے میں, اگین ان یوزول سرکمسٹانسز تھے, وہ ایلائی تھے پیپلز پارٹی والے, پولیٹیکل اپہیول تھی. یہ چونچلے آپ کرتے ہیں ایلائز کو
یا بڑے لبھانے کے لیے یا بالکل آپ کوئی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہوں. یہاں تو دیکھیے دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ایک میسیج بڑی کلیئر آئی ہے نواز شریف صاحب کی کہ جو باتیں کرتے تھے لوگ, اور کئی بار یہ ہوتا تھا کہ جی نواز شریف صاحب شاید وہ پاور میں نہیں رہے, ختم ہو گئے ہیں, فارغ ہو گئے ہیں, اب یا مریم چلائیں گی یا شہباز صاحب چلائیں گے. ایک تو وہ میسیج بڑا کلیئر آیا ان کی اس اپوائنٹمنٹ سے کہ نواز شریف صاحب فلی طور پر ہی از ان دا سیڈل, اور ان کی بات پوری طرح بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. اور جب بھی نواز شریف صاحب کی اتھارٹی ہوتی ہے تو سب سے بڑے بینیفیشری اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے آج ڈپٹی پرائم منسٹر بننے سے ان کا قد بڑھا ہے یا نہیں بڑھا, لیکن آج شہباز شریف صاحب کا قد بہت چھوٹا ہو گیا. اور آئی فرینکلی آئی مائٹ ساؤنڈ ہارش, لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے, اور یہ ساری پاور جو ہوتی ہے آپ دیکھیے گا کہ ڈار صاحب کس طرح ایکسرسائز کریں گے. آپ کا خیال ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے زیادہ ہینڈز آن کسی بھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گے, لیکن ساتھ وہ نہیں, وہ مائی وے اور دا ہائی وے قسم کے آدمی ہیں. وہ کسی کا انٹروژن برداشت ہی نہیں کرتے. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور یہ فائنانس منسٹر تھے تو ایون دا پرائم منسٹر کوڈ ناٹ آسک ہم, اور شہباز صاحب اندر سے تو بہت زیادہ ان سے چلتے ہیں. لیکن میرا خیال تھا کہ شہباز صاحب کو بھی آئیڈیا ہے کہ یہ ان کی سیکنڈ اور آخری پرائم منسٹرشپ. میرا خیال تھا وہ کہ اپنی لیگیسی کا سوچ رہے ہوں گے, کچھ چیزیں کریں گے کہ یار سارے مجھے یاد کریں, میں اسٹیپ آؤٹ آف دا شیڈو اور میں یہ کام کروں, دو کام کروں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ کہ جی ہر چیز جو اس گورنمنٹ کی اب ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری رضامندی سے اور اپروول سے ہو رہی ہے. اگر تو اپروول کا حال یہ ہے کہ اس قسم کی اپوائنٹمنٹس ہونی ہے تو میرا تو مشورہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ پھر آپ خان صاحب سے بات کر ہی لیں. اچھا, یہاں پہ جو آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا مالک, میں اس کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتی ہوں. کامران آپ کے پاس لے کے آؤں, کیونکہ پہلے یہ ایک سوچ تھی, ایک بیانیہ تھا کہ ریزسٹنس ہے جو مقتدرہ حلقوں کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. اس وجہ سے بھی وہ نواز شریف صاحب کے وزن ان کے پلڑے میں ہونے کے باوجود ہمیں شروع میں نظر نہیں آئے کسی بھی بہت امپورٹنٹ فیصلہ ساز. فورن آفس کے اندر ان کا کتنا انٹرسٹ ہے, ان کے کتنے شارٹس ہیں, یہ بھی ایک سوال جو ہے کویسچنیبل ہے, کیونکہ انہوں نے ابھی تک جو بھی اسٹیٹمنٹس دی اس کو بعد میں کلیریفائی کرنا پڑا, چاہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہو یا کوئی اور فورن پالیسی اسٹیٹمنٹس ہوں. سو یہ بتائیے کہ کیا یہ ایوری بڈی از آن بورڈ اس فیصلے میں, یا کوئی شوق ملے گا کہیں جا کے, یا کوئی کسی کو آج سرپرائز ملا ہے؟ I think more than the establishment, I believe کہ even جب ان کو فائنانس منسٹر بھی نہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی بھی آف کورس ریزرویشن تھی. وہ چاہتے تھے کہ ایک نیا فیس آئے, وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی آئی تھنک یہ شہباز شریف کا بھی اپنا فیصلہ تھا, کیونکہ جب پی ڈی ایم کے ٹائم پہ یہ فائنانس منسٹر تھے تو جو مالک صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت بھی ہی واز ڈی فیکٹو پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب. تو کیونکہ اس وقت تو آبویسلی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت اور بڑے ڈفرنٹ سرکمسٹانسز تھے. اس دفعہ شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ اگر وہ پرائم منسٹر بنے تو کم از کم جو اپنی مرضی کا ان کا فائنانس منسٹر ہو, یا ایسا فائنانس منسٹر نہ ہو اسحاق ڈار صاحب کی طرح جو ان کو ڈکٹیٹ کرے اور جو ڈائریکٹ بڑے میاں صاحب سے ڈکٹیشن لے. تو یہاں پر آئی تھنک مور دین دی اسٹیبلشمنٹ, آئی بلیو جو ود ان دی پی ایم ایل این ایک اسٹرگل ہے. آف کورس اسحاق ڈار صاحب کا ایز ڈپٹی پرائم منسٹر بننا, دو کہ ایک ادروائز ایک سمبولک اس کی پوزیشن ہے. اپیرنٹلی جو نواز شریف کیمپ ہے اس نے اسٹرائک بیک کیا ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے آنے سے آئی تھنک جو شہباز شریف کی پوزیشن ہے وہ ویک ہوگی. وہ نہیں چاہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ریزرویشنز بے شک تھیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے, لیکن مور دین دیٹ آئی تھنک شہباز شریف نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے آئی تھنک یہ ان کے لیے آئی بلیو بہت انکمفرٹیبل ڈیسیژن ہوگا اور تھا. اور آئی بلیو کہ اس سے ایک جو پرابلم ہوگا اب, ایک جو پاور اسٹرگل جو شروع سے ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ فردر پاور اسٹرگل ہوگی. اور اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایز ڈپٹی پرائم منسٹر جب اسحاق ڈار صاحب اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کریں گے, فائنانس منسٹری کے معاملات میں انٹرفیئر کریں گے, تو پھر جو اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے, کیونکہ انہوں نے ایک شرط کے اوپر یہ منسٹری ایکسیپٹ کی تھی کہ وہ پورا مینڈیٹ چاہتے تھے, وہ کسی طرح کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے. تو لیٹس سی کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹ جو اس میں آئی تھنک جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک کریٹیکل فیز سے گزر رہے ہیں, کریٹیکل اکنامک چیلنجز ہیں, اور اس طرح کی اگر آپ پاور اسٹرگل ہوگی ود ان دا گورنمنٹ
So that is not good for the government, for Pakistan. हाँ, सो मालिक साहब हम देख रहे हैं 1-2 दिन से, बल्कि कुछ 2-3 हफ्तों से एक खास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब का जो कैंप है वो बार बार बात कर रहा था कि जी एक तो मज़ामती बयानिया होना चाहिए है। आज के इस फैसले के बाद तो वो जो जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे नवाज शरीफ साहब, उसका भी रास्ता बंद हो गया, बिकॉज अब तो उनकी बेटी भी हुकूमत में है, उनके समधी भी हुकूमत में है, उनके भाई भी हुकूमत में है, तो फिर ये तो फुल फ्लेज अब सारी जो उंगलियां हैं वो जार्ज के अंदर है ना। नहीं, मज़ामती किस बात का? मज़ामती बयानियां तो जिस दिन उन्होंने जिन टर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट अपनी बनाई थी, और पंजाब की भी और यहाँ की भी, मज़ामती बयानियां तो उसी दिन खत्म हो गया था। और जिस तरह मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने अपने आप को कन्फाइन किया पंजाब में और मरियम की गवर्नमेंट को प्रॉप अप करने के लिए उन चीजों में, वो तो बड़ा क्लियर हो गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आज हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए है कि इसने बहुत ज्यादा अथॉरिटी पब्लिक परसेप्शन में अंडरमाइन होगी शहबाज शरीफ साहब की। और ये भी नहीं कि देयर आर नो सरप्राइजेस व्हेन इट कम्स टू डार साहब। जैसे भी कामरान भी बात कर रहे थे, आपको भी पता है, मुझे पता है कि जो उनका स्टाइल है, उसकी कमेटियां चलाते रहे थे। मियाँ साहब के जमाने में डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो सुनते नहीं थे किसी की बात, अभी भी नहीं सुनते। आप देख लिए जो भी हो, गर्दन घुटने पे रख के उन्होंने करवा लिया है ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया इन योर इंट्रो कि भाई वो हांगकांग में है, वो सऊदी अरेबिया में है, टुडे इज अ संडे, आखिर क्या इतनी इमरजेंसी होगी? और इंटरेस्टिंग बात यह कि इतना बड़ा फैसला हो नहीं सकता कि पिंडी की अप्रूवल के बगैर हुआ। सही। तो और जो भी रीजंस हों पिंडी के, जैसे पहले हम सुनते थे कि मियाँ साहब के इंटरवेंशन पे इनको फॉरेन मिनिस्ट्री मिली थी, वॉट एवर रीजंस आपने दिए हों, बात यह है कि दिस शोज, ये एक सेल्फ एडमिशन आती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो कैपेबल नहीं है चीजें संभालने की, कि उनको डिस्पाइट एवरीथिंग जिस बंदे के साथ वो नहीं चल सकते उसको लाना पड़ा उनको एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि दार साहब का कद लंबा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज वो तो पावर गेम में है, ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ का कद 1/4 हो गया आज, सियासी कद जो है, और अपनी तीसरी चौथे महीने में ही अपनी हुकूमत की, अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब मौजूद थे, कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे, पॉपुलेशन मैनेजमेंट हर जमात के मैनिफेस्टो के अंदर मौजूद है, सियासत अपनी जगह, लेकिन जो अहम इश्यूज पाकिस्तान को उस वक्त दरपेश हैं उनके ऊपर से फोकस नहीं हटना चाहिए। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जनरली जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसके अंदर जो सियासी मामलात हैं वो लाइमलाइट ले जाते हैं उन अहम इश्यूज से जो उस मुल्क में जो इस वक्त क्राइसिस है उसकी असास है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इसके बारे में हर सियासी जमात बात करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, जमात इस्लामी हो, हर मेन स्ट्रीम जमात ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर आबादी को मैनेज करने के हवाले से एक लाएमल दिया हुआ है, लेकिन इस लाएमल से उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट कितनी है ये बहुत क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हम कभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप से इस इशू के ऊपर कोई ठोस बयानात या कोई एक्शनेबल प्लान कैसे होगा उसके बारे में बात सुनते नहीं। प्रोग्राम के हिस्से में डॉक्टर यास्मीन काजी साहब हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट रही हैं, बहुत सारी अमरीकी फाउंडेशंस जो कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन की जो बढ़ते हुए रुझान के ऊपर नज़र रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उन ट्रेंड्स को, और उससे नताइज अखज़ करते हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ज्वाइन करने के लिए हमें। अभी हम ये दिखा भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी, तमाम जो जमातें हैं अपने पॉलिटिकल मंशूर के अंदर किस तरीके से ज़बानी लफाजी तौर पे तो हमें उनके इक़दामात नज़र आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इन ट्रेंड्स पे नज़र है, पॉलिटिकल कमिटमेंट किस हद तक इनकी जो है वो पक्की है या ठोस है इन इश्यूज़ के साथ? थैंक यू मारिया। पहले तो आपको मैं आई रियली लाइक टू कमेंट यू कि आपने इस टॉपिक को उठाया, बिकॉज मेन स्ट्रीम एक प्रोग्राम जो 8 बजे आता है उसमें बहुत कम होता है कि इस इशू पे बात की जाए, और ये इशू जो है इट्स लाइक अ बेस लाइन। अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं हो पाएगी। और जब भी हम जितनी भी डेवलपमेंट सेक्टर की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे हम यही बात कर रहे होते हैं कि जब तक आप पॉपुलेशन ट्रेंड्स को नहीं देख रहे होंगे और पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए कुछ आप इक़दामात नहीं कर रहे होंगे, आप कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे पार्टनर्स जो हैं, जो एडवोकेसी करते हैं, वो बड़ा क्लोजली काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। जैसा कि आप शायद दिखा भी रही हैं कि वो हर एक ने मैनिफेस्टो में वादे किए हुए और बड़े मतलब बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू होती है
وہ بالکل جس طرح سے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ what should be done to manage this issue, اس کو سنتے بھی ہیں اور وہ اقدامات بھی دیتے ہیں, اور بڑی ان کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اچھی رسپانس ملتی ہے. ایون جماعت اسلامی جو کہ ایک ریلیجیس پارٹی ہے, وہ بھی جو ہے اس بات کو بالکل مانتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ایک اپنا فریم ورک ہے جس کے اندر, لیکن بٹ اوور آل آن پرنسپلس وہ مانتے ہیں. اور باقی جتنی آپ نے 3 پولیٹیکل پارٹیز کا نام دیا, لیکن اوور دا نمبر آف ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ جی وربل تو کمٹمنٹ وہ دیں گے کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن پولیٹیکل کمٹمنٹ جب ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ جو فائنینشیل آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کو میٹ کر رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو انکریز, اپنا ہم سی پی آر کہتے ہیں, کانٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ, جو کہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ کپلز ہیں وہ اپنی جو فیملی پلاننگ کر رہے ہیں اور بچوں میں وقفہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے کمٹمنٹ کی کہ ہم 60% تک لے جائیں گے 2030 تک, اور ہمارا جو لاسٹ سروے ہوا تھا, خیر اب نیا ہونے والا ہے, اس میں صرف ہم 34% ہیں. تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ہم یہ کسی طرح سے بھی میٹ کر پائیں, لیکن بہت کچھ ہو سکتا تھا. فائنینشیل کمٹمنٹ, اور جو آپ میں ہر پروگرام میں شاید کہتی ہوں, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ گورننس, آپ اس کو پھر میجر بھی کریں نا. شروع میں آئے پارٹیز آتی ہیں, جب نئی حکومتیں بنتی ہیں تو بڑا وہ ایک جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, اس میں وہ ہم سب کو بلا رہے ہوتے ہیں, بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم ان کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے مینیفیسٹو میں یہ ہے, اور وہ بالکل ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ بہت جلدی اس پہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے, اور اس کو کوئی میجر نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم نے جو کمٹمنٹس کی تھی کہ ہم ریسورسز اس کے حساب سے دے رہے ہیں. جب ہم ان سے بات کریں گے, وہ یہ کہہ دیں گے جی اکنامی کا حال برا ہے. اکنامی کا حال آپ کا برا ہے تو آپ کہیں اور پیسے نہ ڈالیے, آپ اس پہ ڈالیے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو کنٹریز ہیں, بنگلہ دیش, جی میں یہ کہنے والی تھی, 1971 کے بعد سے جو ٹریجیکٹری ہے خاص طور پہ پاپولیشن کی, وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے دو مختلف پیرلل یونیورس میں ہم رہ رہے ہیں. انہوں نے کنٹرول کی اپنی آبادی کو, وہ کیسے کیا, اور ان میں ہم میں فرق کیا ہے, کیونکہ ان کی بھی جو بہت سارے جو بلیفس ہیں وہ سملر ہیں, ریلیجن سملر ہے زیادہ تر. دیکھیے, میں جو بنگلہ دیش میں ہمارے کولیگس ہیں, ایکسپرٹس ہیں, اور ہم یہ سالوں سے ان سے پوچھ رہے ہیں, انہوں نے کہا جیسے ہی انہوں نے انڈیپینڈنس لی تو جو پرائم منسٹر صاحب تھے, انہوں نے بلایا اپنے سارے وزراء کو, اور انہوں نے کہا وی آر پور, ہم سے کہیں زیادہ پور تھے, اور ہماری آبادی بہت زیادہ, ہم سے کہیں زیادہ آبادی تھی ویسٹ پاکستان سے. انہوں نے کہا اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا تم لوگوں کو جو بھی چاہیے, کیا پروگرام ہے, کس طرح کیا جا سکتا ہے, گوئنگ ٹو دا لاسٹ مائل, رورل ایریاز میں جاؤ, ہر عورت کے پاس جو ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز ہو, فیملی پلاننگ ہو, کمپلیٹ کمٹمنٹ. اور وہ ہر دوسرے مہینے میٹنگ کر کے اس کی پروگریس چیک کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور حکومتوں کا تسلسل, کوئی بھی الیکٹ ہو کر آ جائے, یہ پالیسی جو تھی آگے پالیسی جو ہے موجود رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں جو کہ بہت گہرا اثر ڈالتے. گرلز ایجوکیشن, بنگلہ دیش ہیز ڈن سو ویل پرائمری انرولمنٹ میں, اور ویمن اکنامک امپاورمنٹ, انہوں نے لائیولیہڈس کریٹ کرنا شروع کیے. ایک عورت جب کام کرتی ہے نا تو وہ ہر سال بچے نہیں پیدا کر سکتی, وہ آٹومیٹکلی کانشیس ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے یہ 2 چیزوں پہ بہت کام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ سپلائی سائڈ کہ کانٹرسیپٹیو ہر جگہ جا رہے ہیں, پرووائڈرز کو ٹرین کر رہے ہیں, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز, چلیں ہمارے یہاں بھی لیڈی ہیلتھ. لیکن جو سب سے چیز سکسس دکھا رہی تھی وہ ان کی مانیٹرنگ, اکاؤنٹیبلٹی, گورننس کا ماڈل تھا, جو کہ انہوں نے رکھا. اور آپ دیکھ لیجئے بنگلہ دیش اس وقت کہاں ہے, ہم سے ان کی آبادی بھی اتنی کم ہے, ان کا جو ہے وہ فرٹیلیٹی ریٹ اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے, ان کا سی پی آر ہم سے کہیں زیادہ ہے. اور کتنا وقت لگا, یہ کتنے سال لگے یہ ان کو, مطلب جو اصلی جو ان کو کامیابی لگی نا وہ 15 سے 20 سال میں نظر آنا شروع ہو گئی بہت تیزی سے. اگر اب بھی ہمیں ٹھوس اقدامات ابھی کرنا شروع کریں, ہمیں 15 سے 20 سال میں اس کے اثرات نظر آئیں گے. ایگزیکٹلی, جو اب ہمارا پاپولیشن کا سائز ہو چکا ہے اور جو ہمارے پاس ریسورسز ہے. تو بات یہ کہ جب پولیٹیکل کمٹمنٹ صرف الفاظوں سے نہیں ہوتی, ماریا, تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے اچھی تقریر کر دی, آپ نے اچھے الفاظ لکھ دیے, آپ نے منشور کو بھی انڈوز کر دیا, لیکن آپ نے اس کے جو ایکشنز ہمیں چاہیے ٹو میک اٹ ہیپن, ٹو میک اٹ ہٹ دا گراؤنڈ, وہ ہمیں نہیں نظر آتا. اور یہ ہماری ایک مستقل ایک جدوجہد ہے. جو نئی گورنمنٹ آتی ہے ہم پھر پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہیں,
मतलब ऑल बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, हाई इम्पैक्ट प्रैक्टिस मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल कमिटमेंट की और जो उसको इम्प्लीमेंट करने की कमी मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन खान साहब, बड़ी ज़बान में उन्होंने सारा मसला में समझा दिया। एलिफेंट इन द रूम एक ही है, बढ़ती हुई आबादी। पॉलिटिकल चाहे स्टेबिलिटी हो या ना हो, इकोनॉमी के उससे जुड़े मामलात हो ना हो, आबादी जब तक पॉपुलेशन मैनेज नहीं करेंगे, हमारे क्राइसिस फिर उसके बाद बिल्कुल अनमैनेजेबल हो जाएंगे। और उसके लिए आज हंगामी बुनियाद पे तमाम सियासी जमातों को सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन वादों को इम्प्लीमेंट जो है करने की जरूरत है। सियासत होती रहेगी जी, रियासत होगी, मुल्क होगा, आपकी पॉपुलेशन जो है अगर वो मैनेज होगी तभी आपकी सियासत होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।